Khushamdeed, my beautiful listeners. I am yours narrator, and today we are going to start episode number 6 of मेरी रूह में उतर जरा by अनाया अहमद। इन्हीं सोचों में घिरा वो घर आ गया था जहां मुलाजमीन उसके मुंतजिर थे। वो गाड़ी की चाबी ड्राइवर की तरफ उछालता खुद थका सा अंदर की तरफ बढ़ा था। तुम जाओ, मुझे फिलहाल भूख नहीं है, भूख लगने पर खुद ही कुछ खा लूंगा, आरिफ ने कुक से कहा था जो उसके आने पे मुअद्दब सा खड़ा हो गया था। वसी लिविंग रूम से होता हुआ वो अपने कमरे की तरफ मुड़ा था। कोट कुर्सी पर उछालता हुआ वो बेड पर गिरा था। आंखें मूंद थी तो चपाक से वही दोनों रोती शिकवा करती आंखें नजरों के सामने घूम गई थी। चंद लम्हे तो वो हिल न पाया, फिर झुंझलाता हुआ उठा था और वॉशरूम में घुस गया था। कुछ देर बाद निकला तो दिमाग अभी भी इधर ही अटका हुआ था। गीले बाल टावल से रगड़ते हुए वो किचन की जानिब जाने लगा था, तब ही बैल की आवाज़ ने उसके कदम रोके थे। वो तकरीबन भागता हुआ बेड से मोबाइल उठाने को लपका था, कहीं कोई इमरजेंसी ना हुई हो, हम्माद का फ़ोन ना हो। जब स्क्रीन पर नज़र डाली तो कोई अनजान नंबर था। उसने उलझते हुए फ़ोन कान से लगाया था। आरिफ मलिक, मुझ तक पहुंच ही गया। वाह, तुम्हारी इन तेजियों ने तो मुझे तुम्हारा दीवाना किया है। मुझे तुम्हारी तड़प मजा दे गई। कैसे बिलबिलाते तुम मेरे बाप के पास पहुंचे, उनको धमकाने। अगर हिम्मत है तो रूबरू आओ ना। दूसरी तरफ से फरहान मिर्जा की कह के लगाती आवाज आई थी। आरिफ की रगें तन गई थी। तड़पता तो तू है मेरे जैसे नाम को, इज्जत को। अगर मर्द है तो अपने जोरे बाजू से हासिल करके दिखा सब कुछ, अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे। और क्या कहा तुमने? हिम्मत? हिम्मत की बात ना करो। ये तो तुम भी जानते हो हिम्मत किस में कितनी है। मैं चोर रास्तों से नहीं आता कभी, मगर तुम्हारी तो पुरानी आदतें हैं, अभी भी पुख्ता हैं। जो कि तुम चोर रास्ते इख्तियार करना और पीछे से वार करना तुम्हारी पुरानी आदत है। तुम्हारे बाप के पास मैं उनको आगाह करने गया था कि अगर अपने बेटे की जिंदगी अजीज है तो इसकी लगामें ढीली मत छोड़ें। आरिफ दहाड़ा था। ये धमकियां किसी और को देना? सुना तुमने? जिंदगी जिंदगी की बात मत करो। मेरा तुम बाल भी बाका नहीं कर सकते। और तुम्हारी जो दो कोड़ी की वर्कर है ना, क्या नाम था? हाँ, याद आया, इनाब जमशेद। उसको तुम मेरे अताब से बचा नहीं पाओगे। अजाब कर दूंगा मैं उसकी जिंदगी। देखना, तुम मुझसे पंगा ले लिया है ना फरहान मिर्जा से। फरहान मिर्जा की फुंकार उसे सुनाई दी थी। आरिफ बिलबिला उठा था। खबरदार, खबरदार, अगर तुमने उसका नाम भी अपनी जबान से लिया फरहान मिर्जा, मैं भूल जाऊंगा कि तुम कभी हमारा कोई ताल्लुक या वास्ता था। अगर तुमने उसकी तरफ आंख उठा के भी देखा तो आंखें निकाल दूंगा। उसको धमकी ना समझना, क्योंकि ये मैं कर गुजरूंगा। खबरदार, आरिफ ने चीखते हुए अपने लफ्ज पे जोर देते हुए कहा था और फरहान मिर्जा की मजीद बकवास सुनने बगैर फोन काट दिया था। उसे इसी बात का डर था। तो क्या इस बार फिर खुदा ने अनाब के खानदान को आजमाइश के लिए चुन लिया था? पहले तो वो बेबस था, यकीना उसको कुछ खबर न थी कुदरत के मामलात की, मगर अब तो वो पहले ही मकरूज थे। अब मजीद नहीं। वो बड़बड़ाया। हम्माद को कॉल मिलाई, मुसलसल बहस जा रही थी मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। आरिफ का दिमाग सुन हो रहा था कि अब वाकई ही फरहान मिर्जा कुछ कर गुजरा है। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आरिफ ने मुंह पे हाथ फेर के खुद को पुरसुकून रखना चाहा था, मगर सुकून तो उसके नसीब न था। हेलो आरिफ सर, सब ठीक है ना? फोन से हम्माद की आवाज़ उभरी थी। सब ठीक है ना? तुम कल क्यों नहीं थे? तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? इनाब किधर है? और सिक्योरिटी का इंतज़ाम हुआ? बल्कि मैं यूं करता हूं कि खुद खुद ही आता हूं। हाँ, ये बेस्ट रहेगा। आरिफ इस तराबी कैफियत में कमरे में टहल रहा था। सर सुने तो यहाँ सब ठीक है। गार्ड्स में मंगवा चुका हूँ, सिक्योरिटी अलर्ट है, अनाब भी बिल्कुल महफूज है। अब आधी रात घर से मत निकले प्लीज़, ये सेफ नहीं है फिलहाल जो हालात चल रहे हैं। हम्माद ने उसको पुरसुकून रहने को कहा था। आरिफ ने भी रात की 2:30 बजे जाना मुनासिब न समझा तो एक गहरी सांस लेते वो सोफे पर बैठ गया और हम्माद को सारी गुफ्तगू बता दी
جو صدیق مرزا اور فرحان مرزا سے ہو چکی تھی۔ معاملہ بہت ہی سنگین ہو چکا تھا۔ وہ عناب کو محفوظ دیکھنا چاہتا تھا اور فرحان مرزا اپنا پلان خراب ہونے کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس کو کوئی غرض نہ تھی کہ وہ کون ہے کون نہیں، اسے صرف اپنا بدلہ لینا تھا۔ چند ہدایت دے کے عارب نے کال بند کر دی تھی۔ سونے کی کوشش کی مگر بے سود۔ ماضی کی یادیں اس وقت دماغ پہ حاوی ہو گئی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ تازہ ہو گیا تھا۔ ماضی کی اذیتیں ایک دفعہ پھر ہری محسوس ہو رہی تھیں۔ ملک ہاؤس کے لاؤنج میں بیٹھا ہر انسان غم کی شدت سے نڈال بیٹھا تھا۔ زخم ابھی تازہ تھے، زندگی روٹھی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر کوئی اجڑی حال میں بیٹھا ہوا تھا۔ رو رو کے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ اپنے پیارے کھو گئے تھے۔ پیارے جب کھو جاتے ہیں تو زندگی ویران لگتی ہے۔ جن کے بغیر ایک پل گزارنا مشکل لگتا ہے، پھر ان کے بغیر زندگی گزارنے کی سوچ ہی انسان کو ہلا دیتی ہے۔ یہ سوچتے ہی نئی سرے سے زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ دل کا درد آنکھوں کے راستے نکل پڑتا ہے۔ وسیع ہال میں قیامت کی سی خاموشی تھی۔ ہر کوئی چپ تھا۔ اتنی خاموشی کہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ چند دن پہلے جہاں زندگی مسکرایا کرتی تھی، آج وہاں صفِ ماتم بچھی ہوئی تھی۔ سب ایک دوسرے سے نظریں چرائے بیٹھے تھے، کیونکہ جب نظریں ایک دوسرے کے طرف اٹھتیں تو کئی سوال بھی سر اٹھاتے تھے، جن کے جواب ابھی ان کے پاس نہ تھے، مگر وقت سب سے بڑا جواب خود دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ساری الجھنیں حل ہو جاتی ہیں۔ اس سکوت کو شہرش ملک کے فون کی چنگھاڑتی آواز نے توڑا تھا۔ فون کی آواز سے سب کو گویا یہ احساس ہوا تھا کہ ابھی تو زندگی باقی ہے، سانسیں چل رہی ہیں۔ شہرش ملک کی اسکرین پہ نظر پڑی تو وہ غوطہ بلبلا اٹھی تھی۔ عارب! ایک سسکی نما آواز ان کے منہ سے آئی تھی۔ عارب بے بس تھا، ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ پھوپھی ماں، میری جان، خدا کا فیصلہ تھا یہ، ہم سب بے بس ہیں۔ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بہترین فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ آزمائش ہے، اس نے ہمیں اس آزمائش کے لیے چن لیا ہے، تو صبر سے ہمیں کام لینا ہوگا اور وہ کام انجام دینا ہے جو ہمارے ذمے لگا دیا ہے۔ آپ تو اتنی سمجھدار ہیں، اگر یوں آپ ہمت چھوڑ دیں گی تو مجھے، بی جان، ماما، بابا اور رباب کو کون سنبھالے گا؟ پھوپھی ماں، میں اپنی زندگی کے سخت ترین دور سے گزر رہا ہوں۔ میں آخری امید اور حوصلہ صرف آپ لوگوں کے سہارے وابستہ ہے۔ اگر آپ سب یوں کمزور ثابت ہوئے تو میں اتنا مضبوط نہیں رہ پاؤں گا، ٹوٹ جاؤں گا۔ عارب کے لہجے میں تھکن تھی۔ ساری دنیا سے لڑ جانے والا عارب آج بے بس تھا، ساتھ ہی ایک آنسو اس کے ضبط پہ احتجاج کرتا ہوا نکل پڑا تھا۔ مرد بھی روتے ہیں جب چوٹ اتنی شدید ہو کہ سانسیں رکنے والی ہو جائیں تو مرد بھی رو پڑتا ہے۔ گھٹن سے اندر ہی اندر گھلتا رہتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے خاندان کا حوصلہ بننا تھا، وہ نہیں رو سکتا تھا۔ اسے اپنے جذبات پہ پابندیاں باندھنا تھا۔ بے دردی سے چہرہ صاف کیا تھا اور ایک نظر فون سے ہٹا کر بیڈ پر ڈالی تھی، جہاں ایک وجود مشینوں میں جکڑا پڑا تھا، مصنوعی سانسوں کے سہارے موت کو مات دینا چاہ رہا تھا۔ جسم کا ہر حصہ پٹیوں، سوئیوں اور مشینوں سے جکڑا ہوا تھا۔ تو طے ہوا، زندگی بڑی ظالم چیز ہے۔ عارب، میرے بچے، میں ساتھ ہوں نا، تم بس فکر مت کرو۔ تم نے ابھی بہت سے کام کرنے ہیں، یہاں کی تم نے ٹینشن نہیں لینی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے بچے، تم اپنا خیال رکھنا، میری جان۔ اور شہرش ملک اپنے ہاتھوں سے پلے ہوئے بیٹے جیسے بھتیجے کو دلاسے دے رہی تھی۔ تبھی ایک نسوانی چیخ کی آواز سے شہرش ملک متوجہ ہوئی تھی۔ اس چیخ نے 7 سمندر پار بیٹھے وجود کی توجہ بھی حاصل کر لی تھی۔ اب خوش ہیں نا آپ؟ بچا لی اپنی جان؟ بتائیں، کیا بگاڑا تھا میں نے آپ کا؟ آخر کیوں یہ ظلم ڈھایا میری جان پہ؟ فرعون بن گئے ہیں آپ تو۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرے پاس تھا ہی کیا؟ ترس نہیں آتا ذرا بھی؟ ملک
دل نہیں لرزا؟ وہ کالے لباس میں ملبوس اجڑی حالت پہ روتی بلکتی سراپا سوال تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ جھول رہا تھا، پاؤں ننگے تھے، آنکھیں مسلسل اشک برسا رہی تھیں۔ وہ بے خوف کھڑی تھی، بغاوت اود آئی تھی۔ آج اس کی دبو طبیعت پہ بھی چھپ چھپ کے رہنے والی آج سامنے کھڑی تھی۔ شاید آج چھپانے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ اسی وقت وہ کہیں سے ڈری سہمی ہوئی نہ لگ رہی تھی۔ کیا بڑا مان ہے نا پیسے کا؟ تم امیر لوگوں کو جاؤ اس پیسے سے مجھے وہ لا دو۔ یہ دیکھو ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کا واسطہ ہے، میں نہیں رہ پاؤں گی۔ وہ چیختی تھی اور ہاتھ جوڑے۔ اب کہ بلقیس بیگم بھی بلک اٹھی تھی اور بی جان بھی اس کی حالت پہ رو پڑی تھی۔ نہیں لا سکتے کیا؟ جواب دے ملک صاحب، میری آہ لگے گی، میری بددعا ڈرے میری آہوں سے۔ وہ روتی سسکتی ملک صاحب کا گریبان پکڑے رو رہی تھی۔ ملک صاحب کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ اسے پرے کرتے باہر نکل گئے اور وہ روتے وہیں۔ پھپھو کون بدتمیزی کر رہا ہے میرے بابا سے؟ اس کی زبان بند کروائیں آپ لوگوں کو کیوں ہی؟ عارف بھی چیخا تھا۔ بیٹا ہے یہ بھی قسمت کی ماری، کیا چپ کروائیں؟ بولنے دو ورنہ شاید یوں ہی گھٹ کے مر جائے گی، شہرش نے نم لہجے میں کہتے ساتھ ہی فون بند کر دیا تھا۔ سارا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ یوں ہی بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ اچانک سے کچھ آوازیں اس کے آرام میں خلل ڈالنے لگی تھی۔ کوئی دور سے مسلسل چیخ رہا تھا، مدد کو بلا رہا تھا۔ وہ جب پاس گیا تو ایک گڑھے کے گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا۔ سب ہنس رہے تھے مگر گڑھے سے رونے اور مدد کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بھی آگے بڑھا اور گڑھے کی طرف دیکھا تو وہ عناب تھی، چیخ مارتی بچاؤ بچاؤ پکار رہی تھی، مگر اب سب اس میں مٹی ڈال رہے تھے تاکہ گڑھا بند کر دیں۔ وہ ان سب کو منع کر رہا تھا مگر کوئی اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ وہ چیخ کے سب کو پیچھے دھکیل رہا تھا مگر کوئی اس کی پرواہ نہ کر رہا تھا۔ عنابن اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، مٹی بس اس کا منہ ڈھانپنے ہی والی تھی۔ وہ چیخا تھا، نہیں عناب۔ عارف حواس باختہ اٹھا تھا، سانسیں تیز ہو رہی تھی، ماتھے پہ بال بکھرے ہوئے تھے، پیشانی پسینے سے ترتی۔ خواب تھا یہ؟ عارف نے منہ پہ ہاتھ پھیر کے خود کو پرسکون کیا تھا۔ سوچتے سوچتے وہ یوں ہی پڑا سو گیا تھا اور اس خوفناک خواب نے اسے بیدار کیا تھا۔ خود کو گھسیٹتا اٹھا تھا۔ نیکسٹ سین۔ ہیلو، کیسی ہو؟ ماہم نے گارڈن میں بیٹھی ہوئی رباب کو دیکھ کے پوچھا تھا۔ رباب نے برا سا منہ بنایا۔ ٹھیک ہوں۔ مجھ پہ کون سی بلڈنگ گر گئی تھی جو تم حال چال پوچھنے آ گئی؟ رباب نے لٹھ مار انداز میں کہا تھا۔ توبہ توبہ رباب، اتنی جلی کٹی کیوں سنا رہی ہو؟ خیر تمہاری وہ دوستیں نظر نہیں آ رہی اور وہ مغرور مڈل کلاس مناہل، اس لڑکی کے تو نخرے ختم نہیں ہوتے۔ تم پتہ نہیں کیسے اس کے ساتھ اتنا ٹائم گزار لیتی ہو۔ ماہم نے اکتاہٹ سے کہا تھا۔ انف مس ماہم، پہلی بات یہ کہ آپ کو کوئی حق نہیں کسی کے بارے میں کچھ کہنے کا، اور میری دوست کو کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور کلاس کی بات تو مت ہی کرو۔ تمہاری سوچ سے پتہ لگ گیا ہے کہ تمہارا تعلق کس کلاس سے ہے۔ اب نکلو یہاں سے۔ رباب نے لتاڑا تھا۔ اسے کب اپنے دوستوں کے خلاف کوئی بات گوارا تھی۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، ان کے ساتھ رہ کے تمہاری عقل بھی ختم ہو گئی ہے۔ ماہم غصے سے کہتی پاس آتی مناہل کو گھورتی چلی گئی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ کچھ کہا تم نے؟ مناہل نے پوچھا تھا۔ ہاں نا، میں ہی ایک بری ہوں، باقی سب اچھے ہیں، رباب نے غصے سے کہا تھا۔ وہ میری شیرنی، غصہ نہ کرو، آؤ کیفے چلتے ہیں۔ مناہل نے اس کے پھولے ہوئے گال دیکھ کے کہا تھا۔ مجھے نہیں جانا کہیں، چپ چاپ یہیں بیٹھی رہو، اور مجھے ایک بات بتاؤ، سچ سچ تم اور حمدان پہلے کہیں ملے ہو؟ مناہل نے اس سے پوچھا تھا۔ چلو پھر حمدان نامہ شروع ہو گیا۔ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں، مناہل نے اس کو چپ کروایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود حمدان سے پوچھ لوں گی، رباب نے کہا تھا۔
रबाब खबरदार खबरदार, अगर तुमने उस इंसान का जिक्र किया तो अपने से कहानियां बनाना बना बना के सुना देगा। मनाहिल ने गुस्से से कहा था। वो क्यों कहानियां बनाएगा भला? रबाब ने तीखे चुतौनों से पूछा था। क्योंकि वो सिर्फ कहानियां ही बना सकता है, मनाहिल ने तल्खी लहजे में कहा था। अब फूटोगी मुंह से या फिर मैं खुद ही पता करूं? रबाब ने भी अब गुस्से से कहा था। ऐसी कोई भी रंगीन कहानी नहीं है, सुन लो। छुट्टियों में फ्री थी मैं, तो मुझे किसी ने ऑफर की थी होम ट्यूशन की, तो मैंने सोचा क्यों ना कर ली जाए। बदकिस्मती से वो हमदान साहब के भतीजे भतीजियां थी जिनको मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी। बाकी सब लोग बहुत अच्छे थे, मगर हमदान का रवैया अजीब ही था, बिछा ही जा रहा था। मैंने काफ़ी दफ़ा उसको नोटिस किया था। चाहे हमारी जान पहचान यूनी में रह चुकी हो, मगर मुझे ये दोस्तियां पसंद नहीं। फिर उस दिन तो हद ही हो गई। मेरा हाथ पकड़ लिया, कहते दोस्ती कर लें। मुझे तो पहले ही उसकी नीयत पे शक हो रहा था। उस दिन तो मोहर लग गई। मुझे तो खुद पे भी गुस्सा आया कि मैं किस इंसान को चाहने लग गई थी, जिसका अब मुझे सख्त अफसोस रहेगा। मनाहिल ने रबाब को कहा था, जो अचंभे से उसको देख रही थी। मनाहिल, ऐसे नहीं हो सकता, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, हमदान ऐसा नहीं कर सकता। रबाब अभी भी शौक में थी। हाँ, मैं ही गलत हूँ, इसीलिए मैं नहीं बताती, क्योंकि किसी ने मेरा यकीन नहीं करना। मनाहिल गुस्से से उठी थी। यार, मैं ये तो नहीं कह रही, कभी कभी जो देखते हैं वैसा होता नहीं है। शायद ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ हुआ हो। अच्छा रुको तो, रबाब कहते उसके पीछे लपकी थी। अलबत्ता दिल में इरादा बांध लिया था कि सच जरूर उसके सामने ले आएगी। दिल को अचानक ही लगा था कि हमदान दिल से माहम के साथ नहीं है, शायद फिर दिखावा। सारी क्लास में खामोशी छा गई थी, क्योंकि उस्ताद मोहतरम आ चुके थे। रबाब का दिल भी धड़क रहा था। लाख प्रेजेंटेशन दे चुकी थी, इतना प्रेशर ना था जितना अर्तजा का लग रहा था। रबाब, चल मेरी शेरनी, एक सांस में सब पढ़ देना। जब एक दफ़ा बोलना शुरू करना है तो रुकना नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। आज सर इर्तजा हैदर को पता लग जाएगा कि मैं कितनी अहल हूँ। देखना, आज जरा लेक्चर के बाद सब मेरी वाह वाह करेंगे। रबाब मुसलसल बड़बड़ा रही थी। इर्तजा उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। रोल नंबर 22, खुद से मस्करात घर जाके कर लीजिएगा, फिलहाल आके डेमो दे। हरी अप, यू हैव ओनली 10 मिनट्स, इर्तजा ने उसको कहा था। रबाब मारी बांधी उठ के आ गई थी। स्टेज पे पहुंच के क्लास की तरफ रुख किया। एक दफा तो दिल में आया भाग जाए। ये सब वही तो है जो हर रोज रबाब रबाब करके मेरे पीछे भाग रहे होते हैं। इनसे क्या घबराना, मगर ये दाएं जानिब खड़ा शख्स, इससे अलग से हिसाब करना रोज़ी क़यामत अल्लाह ताला। रबाब ने बाकायदा ऊपर मुंह करके मुतालबा किया था। एक्सक्यूज़ मी 22, अब किस चीज़ का इंतज़ार है, जल्दी करें। इर्तिज़ा ने गहरी नज़र से देखते हुए कहा था और खुद चल के कुछ फासले पर पड़े डाइस पे जा खड़ा हुआ था। रबाब भी सांस खारिज करती आगे बढ़ी। देखो, सब मैं तुम लोगों की टीचर नहीं हूँ जो बहुत अच्छा पढ़ा सकूं। मुझे तो खुद सज़ा मिली हुई है, मगर देखो प्लीज़ हंसना मत कोई भी, वरना मेरा पता है ना। रबाब ने सबको कहा था। डाइस पे खड़ा इर्तिज़ा ने उसको नागवारी से घूरा था। तब ही रबाब ने भी उसे देखा था। यहाँ डिस्कशन नहीं चल रही मिस रबाब, जिस काम के लिए बुलाया है वही करें, इर्तिज़ा ने बेलचक अंदाज में कहा था। रबाब अब गुस्से में आ गई थी। बस फिर क्या था, जो एक दफ़ा बोलना शुरू किया तो बोलती ही गई। अंदर अंदर की भी कही इर्तिज़ा ने उसे बोलते हुए एक दफ़ा देखा, फिर सर झुका गया। थैंक्स, रबाब ने 10 मिनट बाद घड़ी पे देखते हुए बीच में ही सब कुछ छोड़ते हुए कहा था। एक्सक्यूज़ मी, मुझे एक पॉइंट की समझ नहीं आई। चश्मिश, अल्ताफ ने कहा था, जो क्लास की फर्स्ट रो में ही बैठा था। चुप एनकू, मुझे तुम लेक्चर के पैसे देते हो? तुम ज़रा क्लास के बाद मिलना, खूब समझाऊंगी तुम्हें। रबाब ने इतनी तेज आवाज़ में ज़रूर कहा था कि उसकी आवाज़ पहली
دو رو اور ارتزا کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ دس از یور سیٹ، رول نمبر 22 اینڈ بی اٹینٹو۔ ارتزا نے اسے نیچے اترتا دیکھا تو کہا تھا، اور ساتھ ہی اسٹیج پر پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا تھا جو ٹیچر کے زیر استعمال تھی۔ اس کا رخ وائٹ بورڈ کی طرف تھا۔ کوائٹ، ارتزا نے آنکھیں نکالی تھی۔ وہ منہ بسورتے ہوئے اپنی چیزیں اٹھا کے اس چیئر پہ آ کے بیٹھ گئی تھی۔ بیچ بیچ میں دورہ پڑتا تھا تو گردن گھما کے پیچھے کرتی۔ اب بھی سر کو گھما کے پیچھے دیکھنا چاہا تو کسی کے ہاتھ کے دباؤ نے ایسا کرنے نہ دیا۔ ارتزا نے اس کا گھومتا ہوا سر تھام کے وائٹ بورڈ کی طرف کیا تھا۔ آنکھیں نکالنے کے بعد پھر لیکچر دینے میں مصروف ہو گیا۔ نیکسٹ سین۔ وہ فریش ہو کے ناشتے کی ٹیبل پہ پہنچا۔ ناشتہ سلیقے سے لگا ہوا تھا ٹیبل پہ۔ رات سے بھی کچھ نہ کھایا تھا۔ اب بھوک لگی ہوئی تھی۔ کرسی پہ بیٹھا بھی فون نکالا تھا۔ ہمدان کا نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ہمدان نے فون اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اور باقی سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ عارف نے پوچھا تھا۔ جی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، الحمدللہ میں آفس آ چکا ہوں، فلیٹ پہ البتہ پوری سیکیورٹی ہے۔ دیبا بھی ادھر ہی ہے، کچھ کلائنٹس نے آج ضروری ملاقات کرنی تھی اسی لیے۔ آپ کب تک آئیں گے؟ حماد نے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بس آنے والا ہوں، تم یوں کرو آج دیبا اور اناب کو بول دو کہ وہ آفس نہ آئیں، اور تم وہ فوٹوگراف نکلواؤ تاکہ اناب سے پوچھ کے اس سلسلے کا کوئی حل نکال سکے۔ عارف اب رات کی نسبت پرسکون تھا۔ جی ٹھیک ہے، میں اپنے طور پہ بھی معلومات لینے کی کوشش کر رہا ہوں، حماد نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بھی کچھ ہی دیر میں آ رہا ہوں آفس، عارف نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ناشتے سے فارغ ہو کے اٹھا تھا۔ دماغ میں اب بھی کچھ چل رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں رکھے صوفے پہ بیٹھا تھا اور سیل پکڑے اور کچھ الجھتے ہوئے ایک نمبر ملایا تھا۔ بیل جا رہی تھی مگر دوسری طرف سے جواب نہیں آ رہا تھا۔ السلام علیکم عارف سر، میں بس آنے ہی لگی تھی آفس، سوری، اناب نے پوچھتے ہی کہا تھا۔ اس کو لگا آج آفس سے غیر حاضری پہ اس کا ناراضگی بھرا فون آیا ہے۔ وعلیکم السلام، کل سے بہتر لگ رہی ہیں، گڈ، مگر آپ کو آفس آنے کا تو نہیں بولا میں نے، تو آپ یہ اندازے خود سے کیوں لگا رہی ہیں؟ عارف نے ہنستے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے لگا کہ شاید۔ کیسے ہیں آپ؟ اناب نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ جی الحمدللہ، آپ جیسے خیر خواہ ہیں تو مجھے کیسے کچھ ہو سکتا ہے، عارف نے کہا تھا۔ اشارہ کل والے واقعے کی طرف تھا۔ اناب کچھ پل کو خاموش ہو گئی تھی۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا، مگر آپ ڈریں مت، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا۔ کل والی مصیبت جو میری وجہ سے آپ پر پڑی اس کے لیے معذرت، عارف نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ معذرت نہ کریں، اناب نے جھٹ کہا تھا۔ چلیں پھر جلدی سے ٹھیک ہو کے آ جائیں آپ آفس، معذرت نہ سہی کافی کا ایک کپ تو میرے ساتھ پی سکتی ہیں نا، تاکہ میں شکریہ ادا کر سکوں آپ کا، عارف نے کہا تھا۔ جی میں کل سے آفس آ جاؤں گی، مگر کافی، اناب ہچکچائی۔ گڈ، کافی کو کیا ہوا؟ عارف نے استفسار کیا۔ اس سے گفتگو دلچسپ محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، کافی کو تو کچھ نہیں ہوا، میں کیسے کافی پی سکتی ہوں بھلا، اناب نے ہلکی آواز میں کہا تھا۔ اپنا والیوم بڑھائیں ذرا، اور جیسے سب پیتے ہیں کافی ویسے ہی آپ پئیں گی، کب اور منہ سے۔ عارف نے ہونٹ پہ ایک مسکراہٹ مچلی تھی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، اناب پھر شرمندہ ہوئی۔ اچھا، پھر کیا مطلب تھا اس بات سے؟ عارف نے جیسے کوئی بہت اہم بات پوچھی ہو۔ آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ مجھے کافی نہیں پسند، اناب نے چڑ کے کہا تھا۔ جواب میں عارف کا کہکا سنائی دیا تھا۔ تو آپ چائے پی سکتی ہیں پھر، ایسا بھی کوئی گمبھیر مسئلہ نہ تھا جو آپ پچھلے 5 منٹ سے مجھ سمیت خود کو گھما رہی ہیں، عارف نے اس کی خفت کو انجوائے کرتے ہوئے کہا تھا۔ دوسری جانب اب خاموشی تھی۔ چلے پھر اجازت چاہتا ہوں، روبرو ملاقات ہوگی اب، خدا حافظ، عارف اپنے روب دار لہجے میں کہتا فون بند کر گیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ نیکسٹ سین۔
اکاؤنٹ آفس میں اسے کچھ کام تھا۔ وہاں سے نکل کے وہ کلاس کی طرف جانے ہی لگی تھی جب ڈائریکٹر کے روم سے نکلتے باپ اور ان کے ہمراہ کچھ لوگوں کو دیکھ کے ان کی طرف مڑی تھی۔ السلام علیکم بابا، آپ یہاں؟ خیریت ہے نا سب؟ رباب نے حیران ہوتے ہوئے اپنے والد سے پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام، جی سب خیریت ہے، بس ڈائریکٹر صاحب میرے جاننے والے ہیں، ان سے ہی کچھ کام تھا۔ میری گڑیا کیسی ہے؟ مشتبہ صاحب نے اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں ایک دم، میں بھی آج آپ کے ساتھ ہی گھر جاؤں گی۔ آج کے سب لیکچر تو ہو چکے ہیں، رباب بچوں کی سی خوشی سے بولی تھی۔ مشتبہ صاحب اس کی خوشی پہ ہنس دیے۔ نہیں، میرے ساتھ آپ کا جانا سیو نہیں ہے بالکل، آپ ڈرائیور کے ساتھ ہی گھر جاؤ گی، گھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ مشتبہ صاحب نے اسے صاف منع کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، آپ کوئی بات نہیں مانتے میری، رباب روحانسی ہوئی تھی۔ یہ سراسر الزام ہے۔ اچھا چلو پاگل لڑکی، مشتبہ صاحب اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ نہیں سکتے تھے تو ماننا پڑا۔ بیسٹ بابا، رباب کھلکھلا اٹھی۔ اچھا ارتضیٰ بھی یہاں پڑھا رہا ہے، مجھے خوشی ہوئی اسے دیکھ کے، آج اس سے بھی ملاقات ہوئی میری۔ مشتبہ صاحب اور رباب اب سیڑھیاں اتر کے پارکنگ کی جانب آ رہے تھے۔ جی مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ ڈائریکٹر صاحب سے یونی میں میری ہی سیکیورٹی کی بات کرنے آئے تھے، رباب نے مشتبہ صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جانتی تھی اپنے باپ کو، اگر ایسا کیا بھی ہوا تو غلط بات تو ہرگز نہیں، اپنے پیاروں کی حفاظت کے لیے اقدام کرنے کوئی گناہ نہیں، جبکہ سب کو پتا ہے یہ دشمنی میں نے اپنی ذات کے لیے بالکل اوروں کی عزت کی بقا کے لیے مول لی ہے۔ تم کیوں فکر کرتی ہو، تمہارے باپ ہے نا؟ مشتبہ صاحب نے اسے رسان سے سمجھایا تھا۔ رباب نے باپ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ننھے منھے سے آنسو آن ٹھہرے تھے۔ چلو شاباش، بڑا سا دل کرو، سب کچھ ٹھیک ہے، چلو زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹی کو گھر چھوڑ کے کسی کام کے لیے نکلنا ہے۔ مشتبہ صاحب نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ 2 گاڑیاں تھیں، ایک گاڑی اور اس میں سوار لوگ باہر ہی تھے جن کے پاس اسلحہ موجود تھا۔ ان لوگوں کو رباب کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے جانے کا اشارہ کر دیا تھا، کیونکہ وہ عجیب نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ مشتبہ صاحب کی گاڑی گیٹ کے پاس آئی تو رباب کو لیے باہر نکلے۔ سر ارتضیٰ کی گاڑی اب وہاں نہیں کھڑی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ جا چکے ہیں۔ اب رباب اور مشتبہ صاحب گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی فضا گونج اٹھی تھی، ہر طرف گولیوں کی تھر تھراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ رباب نے چیخ ماری تھی۔ مشتبہ صاحب کا ایسے حالات سے کئی دفعہ سامنا ہو چکا تھا، ان کو صرف رباب کی ٹینشن تھی۔ باڈی گارڈز والی گاڑی وہ پہلے ہی رباب کے ڈر کی وجہ سے آگے بھیج چکے تھے۔ سڑک کی بائیں جانب گاڑی میں سوار مسلسل فائر کر رہے تھے۔ رباب سیٹ کے نیچے چھپ جاؤ فوراً، کچھ بھی ہو تم نے باہر نہیں نکلنا، مشتبہ صاحب نے کہا تھا، اور دائیں جانب والا دروازہ کھول کے نیچے ہی سڑک پر بیٹھے تھے۔ ڈرائیور اب گاڑی کی اوٹ سے ہو کے بچاؤ کے لیے فائر کر رہا تھا۔ فضا میں فائرنگ کی آوازیں گونج رہی تھی، ہر طرف خوف و ہرس پھیل چکا تھا۔ سڑک پہ رواں دواں ٹریفک بھی اب تھم چکی تھی، کوئی بھی خوف کے مارے آگے نہ آ رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ نعرے بازی اور گالی گلوچ کرتے گاڑی بھگا لے گئے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں ملک صاحب؟ ڈرائیور نے بیٹھے بیٹھے پاس کھسکتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے صرف رباب کی فکر ہے، اپنے بندوں اور پولیس کو کال کر چکا ہوں میں۔ مشتبہ صاحب نے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا تھا۔ آپ رباب بی بی کو دیکھیں، وہ لوگ جا چکے ہیں، باقی میں سنبھال لیتا ہوں، ڈرائیور نے تسلی سے کہتے ہوئے ان کو کہا تھا، اور خود اب اٹھا کے ادھر ادھر پھرنے لگا تھا۔ یہ ایک مصروف شاہراہ تھی شہر کی، جہاں ہر وقت ٹریفک رہتی تھی۔ سڑک پہ ہر جگہ گولیوں کے کھول بکھرے پڑے تھے۔ کچھ دیر پہلے چمچماتی لینڈ کروز کا اب گولیوں سے برا حال ہو چکا تھا۔ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ پھوٹ گئے تھے، جگہ جگہ سوراخ ہو گئے تھے گاڑی میں، ونڈو اسکرین بھی چھلنی ہو چکی تھی، ٹائر بھی پنچر ہو چکے تھے۔
حمید جلدی آؤ، رباب ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر کو فون کرو۔ مشتبہ صاحب نے سیٹ کے نیچے سے بے ہوش رباب کو نکالا تھا۔ رباب کا سر ایک جانب کو لڑکا ہوا تھا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ مشتبہ صاحب جی کی جان نکل رہی تھی۔ نیکسٹ سین۔ ارتضیٰ بھی زیادہ دور نہیں گیا تھا جب اس کو یاد آیا کہ اسائنمنٹ کیبن میں بھول آیا ہے۔ یاد آنے پہ وہ واپس مڑا تھا، یونی کے باہر روڈ پہ ہی گاڑی پارک کی۔ باہر نکلا تو منظر اس کو ساکت کر گیا۔ مشتبہ صاحب کی گاڑی خراب حالت میں کھڑی تھی۔ مشتبہ انکل سمیت ایک اور آدمی کسی نسوانی وجود کو پکڑے ہوئے تھے جو بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ مشتبہ صاحب مسلسل اس کا چہرہ تھپ تھپا رہے تھے۔ وہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو جس چہرے پہ اس کی نظر پڑی وہ لرز اٹھا۔ رباب! یا خدا! ارتضیٰ نے دوڑ لگا دی تھی۔ رباب کا خون میں لتڑا ہاتھ سڑک پہ پڑا ہوا تھا، کپڑوں پہ بھی خون کے دھبے لگ چکے تھے۔ وہ بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ انکل، یہ سب کیا ہوا ہے؟ یہ سب؟ رباب آنکھیں کھولو، ارتضیٰ نے مشتبہ صاحب کے برابر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارتضیٰ دیکھو میری بچی، کچھ کرو، ڈاکٹر، ہاسپٹل چلتے ہیں۔ مشتبہ صاحب نے بات نہیں ہو رہی تھی۔ انکل حوصلہ رکھیں، آپ اٹھے، اس کو گاڑی میں ڈالیں، جلدی کریں، ارتضیٰ نے منہ سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا تھا۔ رباب کو مشتبہ صاحب کی مدد سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ منتقل کیا اور گاڑی اسٹارٹ کر کے فل اسپیڈ میں مین روڈ پہ ڈال دی تھی۔ اگلے 3 منٹ میں وہ ایک ہاسپٹل میں تھے۔ رباب کو فوراً معائنہ کے لیے لے جایا گیا تھا جبکہ مشتبہ صاحب پریشانی سے ٹہل رہے تھے۔ ارتضیٰ ساتھ آئے، باڈی گارڈ کو پولیس کو رپورٹ کرنے، میڈیا کو ابھی کچھ بھی نہ بتانے اور باقی کارروائی کو سنبھالنے کا کہہ کے خود اندر آ گیا تھا۔ انکل حوصلہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ لیں پانی پی لیں۔ ارتضیٰ نے ملک صاحب کو پریشان حال میں دیکھ کے تسلی دی اور پانی کی بوتل ان کی طرف بڑھائی۔ آئیں بیٹھ جائیں ادھر، ارتضیٰ نے کوریڈور میں رکھی چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا اور ان کے ساتھ خود بھی بیٹھا۔ ارتضیٰ نے بلو پینٹ پہ وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی، شرٹ کے کف فولڈ کیے، بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ چند پل خاموشی میں گزرے تھے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا یہ آج سے 2 سال پہلے والے معاملے کی ہی کڑی ہے؟ ارتضیٰ کی آواز نے خاموشی توڑی تھی۔ ہاں، یہ انصاف کے لیے آواز اٹھانے کا ہی انجام ہے جس کی ایک قسط میں 2 سال پہلے ادا کر چکا ہوں، مگر ابھی نہ جانے کیا کیا سہنا باقی ہے، مگر میں ہٹوں گا نہیں، مشتبہ صاحب نے رنجیدہ آواز میں کہا تھا۔ ارتضیٰ کو دلی دکھ ہوا تھا اور اپنی کوتاہی پہ غصہ بھی آیا کہ وہ کیوں جان نہ سکا اسے سارے کرب کو۔ اسے تو لگا تھا کہ اب وہ کیس بند ہو چکا ہے، فائلوں کے انبار کے نیچے انصاف کی ایک اور داستاں کی سانسیں رک چکی ہوں گی، مگر اس خدا کے بندے کی بات سن کے وہ حیران رہ گیا تھا۔ مگر اس کیس کا فیصلہ تو پچھلے سال ہو چکا تھا نا، مجرموں کو رہائی مل گئی تھی، پھر اب یہ سب؟ ارتضیٰ نے پوچھا تھا۔ ایسا ہی ہوا تھا، مگر میں کیا کروں ارتضیٰ؟ مجھے وہ آواز آج بھی بے چین کیے رکھتی ہے جب میرا جوان بیٹا موت کے منہ میں جا رہا تھا، مگر اس کی زبان پہ صرف ایک ہی بات تھی، بابا بابا، ہارنا مت، ظلم کو ہرانا ہے۔ یہ آواز راتوں کو میرے کانوں میں گونجتی ہے، دل کو چیر کے رکھ دیتی ہے۔ میں عدالتوں اور کورٹ کی خاک چھاننے پہ خود کو مجبور پاتا ہوں۔ مشتبہ صاحب چپ ہوئے تھے۔ ارتضیٰ نے اس چٹان کو دیکھا تھا جس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں یہ کیس ری اوپن کروا چکا ہوں، فیصلہ سننے کے کچھ عرصے بعد ہی۔ اس دفعہ سخت کوشش سے میں ایک مظلوم متاثر بچی کا بیان بھی حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہوں، مگر یہاں کا سسٹم ہی ایسا ہے، تاریخ پہ تاریخ ڈالی جا رہی ہے کیونکہ مخالف پارٹی کو اب چند پھندہ صاف اپنے گلوں میں نظر آ رہا ہے۔ ایسی صورتوں میں وہ اپنے پیسے کا بے در پہ استعمال کر کے قانون کو خریدنے میں اور مجھے ڈرانے کے لیے سرگرم گھوم رہے ہیں۔ آج سے ٹھیک 10 دن بعد کورٹ نے اپنا فیصلہ سنانا ہے۔ آج کا واقعہ بھی مجھے پیچھے ہٹانے کے لیے ایک کوشش ہے۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، مگر ارتضیٰ میری بیٹی۔ اس سے آگے مشتبہ صاحب سے کچھ بولا نہ گیا۔ انکل کچھ نہیں ہوگا، حوصلہ رکھیں،
میں بھی آپ کا عارب ہی ہوں، بھروسہ رکھیں مجھ پہ، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ارتضیٰ نے کہا تھا۔ جیتے رہو بیٹا، بہت شکریہ تمہارا، مشتبہ صاحب نے کہتے ساتھ ہی اس کو گلے لگایا تھا۔ بیٹا بھی کہتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، آج کے بعد کوئی بھی کام ہو تو بلا جھجک بول دیجیے گا۔ ارتضیٰ نے شکوہ کیا تھا۔ بالکل، تم بھی میرے بیٹے ہی ہو، بالکل عارب کی طرح مجھے عزیز ہو، مشتبہ صاحب نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر دروازہ کھول کے آتا دکھائی دیا۔ کیسی ہے پیشنٹ؟ ارتضیٰ اور مشتبہ فٹافٹ سے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے، وہ خطرے والی کوئی بات نہیں ہے، ماتھے پہ اور ہاتھ پہ شیشے بری طرح کھب گئے تھے جس کی وجہ سے خون بہا تھا اور خوف کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ بی پی وغیرہ چیک کر لیا گیا ہے، اب وہ ہوش میں ہیں، کچھ ہی دیر میں آپ ان کو گھر لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ شکر ہے خدا کا، مشتبہ صاحب نے کہا تھا۔ آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ چلیں انکل۔ ایکسین اپنا دھیان ڈرائیونگ پہ لگایا تھا، آج پہلی دفعہ اس کا جائزہ لیا تھا، ورنہ تو اس کو ڈانٹنے سے ہی فرصت نہ ملتی تھی۔ عام حالات میں کیا وہ اتنی دیر چپ رہ سکتی تھی؟ ممکن ہی نہیں۔ ارتضیٰ کو سوچ آئی تھی۔ گاڑی کی خاموشی ملک صاحب کے سیل پہ آنے والی کالز نے توڑی تھی، جن پہ وہ اپنے بندوں کو مسلسل ہدایت دے رہے تھے۔ ایک گاڑی پیچھے آ رہی تھی ان کے، گاڑی کے جن میں ملک صاحب کے بندے ان کی حفاظت کے لیے مامور تھے۔ کچھ ہی دیر میں حویلی کا وسیع گیٹ نظر آنے لگا تھا۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا۔ گھر میں اس واقعے کی خبر نیوز چینل نشر کرا چکے تھے۔ گھر میں موجود سب اب ایک ٹانگ پہ کھڑے ان کی صحت سلامتی واپسی کے منتظر تھے۔ ملک صاحب رباب کو بازوؤں کے گھیرے میں لیے اندر آئے تھے۔ ارتضیٰ بھی پیچھے ہی اندر داخل ہوا تھا۔ رباب کو اندر آتا دیکھ بلقیس بیگم روتی ہوئی ان دونوں کی طرف لپکی تھی۔ میری بچی، بلقیس بیگم نے رباب کے چہرے کو چومتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ چمٹایا تھا۔ بی جان بھی رو رہی تھی۔ بھابھی کیا کر رہی ہیں؟ وہ پہلے ہی پریشان ہیں، خدا کا شکر ادا کریں کہ سب ٹھیک ہے۔ بھابھی جان اندر آئیں آپ، شہرش نے روتی رباب کو دیکھ کے کہا تھا۔ آؤ بیٹا آپ بھی اندر۔ ارتضیٰ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے بلقیس بیگم اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے ارتضیٰ کو کہا تھا۔ شہرش رباب کو ساتھ لگائے بی جان کے پاس لے گئی تھی جو اپنے بیٹے کی پیشانی چوم رہی تھی۔ تو میری شیرنی ہے نا؟ شیروں کو کبھی روتے دیکھا ہے کسی نے؟ لو آج دیکھ لو۔ بی جان نے شہرش کی آنکھوں کا پیغام سمجھتے ہوئے آنکھیں صاف کرتے ہوئے رباب کا موڈ بحال کرنے کو ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا۔ بی جان، رباب نے نم آواز میں کہتی ان کے ساتھ چمٹ گئی تھی۔ وہ بری طرح سہم گئی تھی اس واقعے سے۔ بس میرے مولا نے کرم کیا ہے۔ بی جان نے رباب کی کمر سہلائی تھی۔ کیسے ہو بیٹا؟ جیتے رہو، تم نے آج سچ میں بہت مدد کی ہے، خدا تمہیں صلہ دے اس کا۔ بی جان نے سامنے صوفے پہ بیٹھے ارتضیٰ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا۔ مشتبہ صاحب ان کو فون پہ پہلے ہی وہاں ارتضیٰ کی موجودگی کا بتا چکے تھے، وہیں ان کو ہاسپٹل لے کے گیا تھا۔ ارے بی جان یوں شرمندہ تو مت کریں، میرا بھی تو فرض تھا نا، ارتضیٰ نے کہا تھا۔ بی جان کے پہلو میں بیٹھی رباب نے پہلی دفعہ اس واقعے کے دوران ارتضیٰ پہ نظر ڈالی تھی جو سنجیدہ سا بھی سب سے الگ لگ رہا تھا۔ تبھی وہ سہمی ہوئی تھی۔ گھر کی چار دیواری میں آ کے وہ خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ حواس کچھ سنبھلے تو ارد گرد کا خیال بھی آیا۔ آنٹی یہ لیں رباب کی میڈیسنز، وقت پہ دینی ہے، کل پھر زخموں کی ڈریسنگ چینج کروانی پڑے گی، مگر آپ ہاسپٹل مت جائیے گا، نرس کو کل میں دوپہر 1 بجے کا وقت دے آیا ہوں، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارتضیٰ نے ان کو آگاہ کیا تھا اور دوائیوں کا لفافہ شہرش کی طرف بڑھایا تھا۔ خدا لمبی عمر کرے، شہرش نے کہا تھا۔ ملک صاحب انسپکٹر آیا ہے، حمید نے اندر آ کے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے ان کو بیٹھاؤ، میں آتا ہوں، ملک صاحب نے کہا تھا۔ چلیں انکل میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، ارتضیٰ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ مشتبہ صاحب کو بے ساختہ عارب یاد آیا تھا۔ آؤ، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ دونوں آگے پیچھے آگے بڑھ گئے۔ ماشاء اللہ بہت سعادت مند بچہ ہے، بلقیس جلدی سے صدقہ بھیجو، ساتھ میں ارتضیٰ کا بھی صدقہ بھیجنا،
خدا نظر بد سے بچائے، بی جان نے کہا تھا تو رباب نے پیچھے سے جاتے اس لمبے چوڑے مرد کو دیکھا تھا جو ہر روپ میں نرالا ہی لگتا تھا۔ سین چینج۔ 2-3 گھنٹے بعد وہ فارغ ہوا تھا، فون کر کے گھر بتا چکا تھا۔ فہمیدہ بہت پریشان ہو گئی تھی سن کے، فوراً آنا چاہا تھا مگر ارتضیٰ نے منع کر دیا تھا۔ گھر جانے کے لیے وہ نکلا تھا تو سامنا لاؤنج میں شہرش بیگم سے ہو گیا۔ اجازت دیں آنٹی، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، ارتضیٰ نے کہا تھا۔ کھانے تک رک جاؤ۔ اور ہاں آنٹی نہیں، میں عارف کی پھپھو ہوں تو تمہاری بھی پھپھو ہوئی، شہرش نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، کھانے تک رکنا تو مشکل ہے، پھر کبھی ضرور آؤں گا آپ کے ہاتھ کا کھانا کھانے، کیونکہ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ پھپھو، ارتضیٰ نے بھی ہنستے ہوئے کہا تھا۔ میں یہ دن دہاڑے کیا دیکھ رہی ہوں؟ خشک ارتضیٰ، حیدر ہنس رہا ہے؟ پکا چوٹ میرے سر پہ لگی ہے۔ رباب جو سامنے کے صوفے پہ لیٹی ہوئی تھی اٹھ بیٹھی۔ ڈاکٹر نے زخموں کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی ہے اور پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو بلا جھجک مجھے کال کر لیجیے گا، خدا حافظ، ارتضیٰ نے ایک نظر پیچھے بیٹھی رباب پہ ڈالتے ہوئے کہا تھا، جو ان کی باتوں کا ایک ایک لفظ سن رہی تھی۔ ضرور، خدا کی پناہ میں، خیر سے جاؤ، شہرش نے کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ پھپھو جان، عیادت جو بیمار ہو اس کی کرتے ہیں لوگ، یا پھر ان کے رشتہ داروں سے۔ عجیب زمانہ آ گیا ہے۔ ارتضیٰ کو جاتے دیکھ رباب کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ گھر کیا آئی؟ کچھ دیر پہلے کی چپ بھی ٹوٹتی تھی۔ زبان واپس آ گئی ہے آپ کی؟ مجھے تو لگا تھا کہ آپ زبان کھو چکی ہیں، ارتضیٰ نے بھی واپس مڑ کے طنز کیا تھا۔ توبہ، یہ آپ عیادت کر رہے ہیں کہ بد دعائیں دے رہے ہیں؟ رباب چڑھی۔ تو کیا اب پھولوں کے ہار لے کے آتا تاکہ پھولوں کے گلدستوں سے آپ کو سلامی پیش کی جاتی؟ ارتضیٰ نے رباب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، کیونکہ آپ سے پھولوں سمیت گملوں کی تو امید کی جا سکتی ہے مگر گلدستوں کی تو ہرگز نہیں۔ رباب نے اس کی سڑی طبیعت پہ طنز کیا تھا۔ ارتضیٰ نے اس کو آنکھیں دکھائی تھی۔ رول نمبر 22۔ ارتضیٰ نے روب جھاڑنا چاہا تھا۔ ارتضیٰ سر، میں یہاں آپ کی شاگرد ہرگز نہیں ہوں، میں نے تنگ آ کے اپنا رول نمبر ہی بدل لینا ہے، جب دیکھو رول نمبر 22، رول نمبر 22، رباب نے برا سا منہ بنا کے کہا تھا۔ دراصل آپ کا دماغ ہی اپنی جگہ سے کھسک چکا ہے، پہلے بھی ڈھیلا ہی تھا مگر اب لگ رہا ہے رہی سہی کسر پوری ہو چکی ہے، خدا حافظ، ارتضیٰ نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ یہ انسان کبھی کچھ اچھا نہیں کر سکتا مجھ سے تو، اچھا نہیں کہہ سکتا مجھ سے تو، میرے ہی گھر میں میری ہی بے عزتی کر کے، ناٹ فیئر، رباب نے برا سا منہ بنایا تھا۔ نیکسٹ سین۔ حماد، ایک اہم میٹنگ کے سلسلے میں مجھے شارجہ روانہ ہونا ہے، ابھی ارباز نے انفارم کیا ہے۔ عارف نے حماد کو آفس میں بلا کے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ فکر مت کریں، میں ادھر سب دیکھ لوں گا، کل تو ویسے بھی کوئی اہم میٹنگ نہیں ہے، بس وہ فرحان مرزا والا ہی معاملہ ہے، وہ میں نمٹا لوں گا۔ آج میں اناب کے پاس بھی فوٹوگرافز لے کے جا رہا ہوں، امید ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ حماد نے عارف کو بتایا تھا، مجھے فرحان مرزا کی طرف سے فکر لگی ہوئی ہے، وہ ضرور کچھ الٹا سیدھا کرے گا۔ اناب لوگوں کا فلیٹ میں رہنا بالکل بھی محفوظ نہیں، اس صورت میں تو بالکل بھی نہیں جب میں یہاں موجود نہ ہوں۔ عارف کو اصل پریشانی اس بات کی تھی۔ یہ تو ہے، پھر کیا کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی اور حل ہے؟ حماد نے اس کی تائید کی تھی۔ تم یوں کرو، اناب اور دیبا کو میرے گھر بھیج دو، جب تک میں واپس نہیں آتا وہاں وہ لوگ حفاظت میں ہوں گے، جیسے ہی میں واپس آتا ہوں پھر پراپر حل نکالتے ہیں، تم ان لوگوں کو شفٹ ہونے کا بولو، عارف نے پرسوچ انداز میں کہا تھا، کیونکہ وہی ایک محفوظ جگہ تھی جہاں کوئی اس پر غلط نظر بھی نہ ڈال سکتا تھا۔ چلے میں آپ کو انفارم کرتا ہوں، حماد نے عارف کو کہا تھا اور باہر نکل گیا تھا۔ عارف نے میٹنگ کے لیے اگلی صبح نکلنا تھا اور واپسی کے امکانات ایک روز بعد کے تھے، اسی لیے واپسی سے پہلے وہ اناب کو کسی محفوظ جگہ چھوڑ کے جانا چاہ رہا تھا۔ اگلی صبح وہ شارجہ کے لیے نکل چکا تھا اور حماد، دیبا اور اناب کو بحفاظت عارف کے گھر چھوڑ کے آفس روانہ ہو گیا تھا۔ اناب کو یہ گھر کم محل زیادہ لگ رہا تھا، دیبا تو عارف کے محل نما گھر دیکھ کے حیران رہ گئی، وسیع و عریض پرآشائش گھر تھا،
جہاں دنیا جان کی ہر چیز موجود تھی، خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سر یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے ان کی فیملی۔ اناب جو ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف تھی، دیبا سے پوچھا۔ سر کی فیملی پاکستان میں رہتی ہے سر، اکیلے یہاں ہوتے ہیں۔ وہ خود بھی پاکستان کم جاتے ہیں، میرا خیال میں لاسٹ ٹائم 2 سال پہلے ہی گئے ہوں گے، حماد سر نے بتایا تھا۔ دیبا نے اپنی معلومات شیئر کی تھی۔ یہ امیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، پیسہ بنانے میں لگے رہتے ہیں اور اپنوں کو بھول جاتے ہیں، اناب نے تبصرہ کیا۔ ایک تو اناب، تم امیر لوگوں کے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑی رہتی ہو، سر تو اتنے اچھے ہیں، ان کا اپنا اسٹاف سے رویہ اتنا اچھا ہے تو اپنوں سے بھی اچھا ہوگا، پتہ نہیں کیا سوچتی رہتی ہو تم تو، دیبا نے اناب کو جھڑکا تھا۔ اچھا بابا سوری، تم تو آفس جا رہی ہو مجھے اس قید میں چھوڑ کے، میں کیا کروں گی؟ اناب روحانسی ہو گئی تھی۔ ایک رحم دل شہزادے کے خوبصورت محل کی قید، ناشکری انجوائے کر، دیبا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ٹھہرو ذرا تم، اناب نے پاس پڑا کوشن اچھال کے مارا تھا۔ دیبا کے جانے کے بعد اناب ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی تھی، پھر کبھی دیبا کو فون کرتی رہی، کبھی ارباز بھائی کو میسج، جن کا جواب اس کو لیٹ ملتا رہا کیونکہ آج وہ کام میں مصروف تھا۔ کہیں جا کے شام ہوئی تو دیبا واپس لوٹی تھی۔ دوپہر میں اناب نے برائے نام کھایا تھا، اب بھوک چمک اٹھی تھی۔ دیبا اور اناب کا کھانا کمرے میں ہی آ گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد دیبا تو کمرے میں ہی سو گئی تھی، جبکہ اناب باہر نکل کے پھر سے ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی تھی۔ آج نیند تو آ ہی نہیں رہی تھی، کچھ دوپہر میں سونے کی وجہ سے نیند اڑ گئی تھی۔ وقت دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ اناب ٹی وی دیکھنے میں محو ہو گئی تھی جہاں فیری ٹیل چل رہی تھی۔ اناب کو دروازہ کھلنے اور لگنے کی آواز سنائی دی۔ اناب کا دل اچھل کے باہر آنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ بمشکل پیچھے مڑ کے دیکھا تو لیونگ روم کے دروازے میں اسے کسی کا سایہ دیکھا تھا۔ اب اس کی رہی سہی ہمت جواب دے گئی تھی، چور چور۔ اناب کو جو سمجھ آیا اس نے وہی کیا۔ وہ صوفے پہ بیٹھی چیخ اٹھی تھی، وہ اٹھ کے بھاگنے لگی تھی جب کسی نے اس کو دبوچا تھا۔ So this is the end of this episode. Stay connected for next one. اللہ حافظ.